रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी तक सूरत बकरा की 182 आयत कर चुके हैं और आप बिलीव करें कि हर प्रोग्राम में मैं ये सोचती हूँ कि ओके ये डिटेल में बताया, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगी, मैं ज़्यादा आयत करवा लूँगी, लेकिन हर दफ़ा इतनी खूबसूरत आयत होती हैं कि उनके बारे में इतना डिटेल ना बताऊं तो मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। आज ही के प्रोग्राम में दो इतनी पावरफुल आयत हैं, इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को समझते हुए और भी मजा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह कुरान इज नॉट, हमें ये लगता था पहले, जैसे अब जब हम कुरान नहीं समझते थे कि कुरान बस बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, किताब खोली उसको पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अहकामात दे रहे हैं, जो वो नसीहतें कर रहे हैं जो हमारी माँ हमें नहीं करती है, जो हमारे दोस्त हमें नहीं बता रहे होते, हमारी रेगुलर जिंदगी की बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे होते हैं। यहाँ पे आज जिस मुकाम पे राइट नाउ मैं बात करूंगी वो रोजों का मुकाम है, कि ये पहला मुकाम है और मेरा ख्याल है कि पूरे कुरान में ये एक ही मुकाम है जहाँ पे रोजों के बारे में अहकामात हैं। इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी रोजे के बारे में काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में लोग थोड़े से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चियां जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो रोजे नहीं रख सकती, तो वो बाज़ दफा उनको ये ख्याल होता है कि बाद में अगर हम फिदिया दे देते हैं तो हमें रोजे वापस नहीं रखने पड़ेंगे। या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त में रमजान के महीने में फॉर एग्जांपल किसी तरह की एक बीमारी या हो गई या तबीयत खराब होगी, उन्होंने रोजा नहीं रखा, तो बाद में वो रोजा नहीं रखते और वो कहते कि हमने फिदिया दे दिया तो वो रोजा पूरा हो गया। तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हैं, ये महीना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है, ये सारी की सारी इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसके बारे में क्या हुक्म दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लिखिए अपना नाम। आमनू कौन है? हम है ना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सयाम रोजे। अच्छा यहाँ पे देखिए रोजे का जो लफ्ज़ है ना सयाम का, ये अरब लोगों में क्या होता था कि जैसे उनकी सवारी यूजुअली तो ऊंट होते थे जो ऊंट को यूज करते थे जाने के लिए, सफर के लिए, लेकिन जंगों में वो घोड़े इस्तेमाल करते थे और घोड़ों की तरबियत के लिए, क्योंकि जंग में पता नहीं होता कि कैसे हालात हैं, कभी भूखा प्यासा रहना पड़ता है, कभी उनको कितने कितने दिन खाना नहीं मिलता, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए वो उनके मुंह पे कपड़ा बांध देते थे और उनको खाना और पानी जो है वो नहीं देते थे उस तरह से जैसे रेगुलर उनको खाना देते हैं, ताकि उनमें वो मजबूत हो जाएं, ताकि अगर उनको पानी नहीं मिले तो वो उसको वो बर्दाश्त कर सके। तो इस लफ्ज को इस तरह से यूज किया जाता था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोजों के लिए ये सयाम यूज किया है और इसका क्या मीनिंग होगा इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, फर्ज किया गया तुम पर रोजों को, कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज किया गया अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम फिक्र नहीं करो, गम की बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम पे ही रोजे फर्ज हैं, तुमसे जो पहले लोग थे उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। आपको पता है मुसलमान जब इस्लाम से पहले भी लोग रोजे तो रखते थे और उसमें अय्याम 20 के रोजे होते थे, जो कि हर महीने के 13, 14, 15 के रोजे होते हैं, जो अभी भी बहुत से लोग रखते हैं। या फिर वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे तो वो रखा करते थे। तो ये जो हुक्म है, ये वाली आयत है, इसमें अभी उन रोजों के बारे में बात हो रही है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के ही तो कुछ दिन है, इसलिए तुम क्यों घबरा रहे हो। फमन काना, पस जो कोई होगा, मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, औ अला सफरिन, या वो होगा सफर में, फाइद्दतुन तो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर, तो वो बाद के दिन में गिनती पूरी करेगा। जैसे आज भी रोजों के महीने का हुक्म है, इसी तरह से ये हुक्म उस जमाने में भी यही था कि अगर वो ये 13, 14, 15 के रोजे या मंडे एंड थर्सडे का रोजा नहीं रख सकते हैं तो उसके बाद उस वक्त नहीं रखते तो वो बाद में रखते हैं। अब ये जो आयत है ना, इसको आप हाईलाइट कीजिए और उसको गौर से सुनिएगा। व अलल्लज़ीना, और उन लोगों पर जो युतीक़ूनहु, जो ताकत रखते हैं,
खूह की जमीन जारी है उसकी तरफ कि जो खाना खिलाने की ताकत रखते हैं। फिदियतुन, तो फिदिया है तो आम मिस्कीन, एक मस्कीन को खाना खिलाने का। यहाँ पे ये रुखसत थी उस वक्त कि अगर वो रोजा नहीं रख सकते हैं तो बेहतर है कि वो रख ले, लेकिन अगर वो नहीं रखते तो किसी भी मस्कीन को, अगर वो इसकी युतीक ना हो कि अगर वो उसकी ताकत रखते हैं तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दे। ठीक है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फमन ततव्वा खैरुन, बस जो कोई खुशी से करेगा ऐसा, फहुवा खैरुल लहू, तो वो उसके लिए बेहतर है। वअन, और ये कि तसूमू, तुम सब रोजे रखो, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, कि अगर तुम फिदिया दे देते हो तो वो भी बेहतर है, और अगर तुम उससे रोजा रख लेते हो तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम ये जानते हो। ये वाला हुक्म आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये वो वाला हुक्म था जिसमें अय्याम 20 के रोजे रखते थे कि अगर वो नहीं रखते तो आप फिदिया दे दो, आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप रोजे रख लेते हो तो आपका सवाब है। अब ये आयत का ये वाला हुक्म उठ गया, इसको मनसूख आयात भी कहते हैं कि इसको पढ़ा जाता है लेकिन इस पे अमल नहीं किया जाता। अब उसके बाद जब ये आयत आ गई, आयत नंबर 185, तो रमजान के महीने की जो आयत है, जो अब हम रोजे रखते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अहकामात दिए हैं। जैसे बिल्कुल आप ये देखिए कि शुरू में शराब के बारे में हुक्म जब आया था तो एकदम से हुक्म नहीं आ गया था, 3 डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले एक तरह से बताया, फिर आहिस्ता दूसरी तरह, फिर तीसरी दफा पक्का मना कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से एक दफा आया, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा बता दिया कि अब मुसलमान जो औरतें घर से निकलेंगी तो इस तरह से निकलेंगी। इसी तरह से रमजान के बारे में भी आप देखिए कि किस तरह से ग्रेजुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बता रहे हैं कि शहरु रमदान, रमजान का महीना, अल्लज़ी, वो जो उनजिला, नाजिल किया गया, फीहिल कुरान, इसमें कुरान नाजिल किया गया, हुदन लिन्नास, जो कि लोगों के लिए हदायत का बाइस है। अब देखिए कि कुरान शहरु रमदान, रमजान के महीने की बरकत और फजीलत क्यों बताई गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान की फजीलत है बेसिकली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जितने सहीफे उतरे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे तौरा होती थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर ज़बूर थी, फिर इंजील थी, जितने सहीफे उतरे थे वो सारे रमजान के महीने में उतरे थे। इसी तरह से कुरान भी आसमान दुनिया पे जब पूरे का पूरा नाजिल हुआ था और फिर वक्त के साथ साथ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा। तो उनज़िला फील कुरान, और फिर कुरान की अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, वो लोगों के लिए हदायत का बाइस है, व बय्यिनातिन, और इसमें रोशन दलाइल हैं, मिनल हुदा, हदायत के, वल फुरकान, और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की बातें हैं इसके अंदर। देखिए कुरान को अगर नहीं, अब हमारी जिंदगी में कुरान खुल गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में आपको मैं बड़ी खूबसूरत एक हदीस सुनाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे सुफ़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सहाबा जो है वो मदीना में तशरीफ लाए और हिजरत की थी उन्होंने, तो सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी मदीना में, वहां पे जो सबसे पहला हॉस्टल था जहां पे कुरान की तालीम दी जाती थी, वो वहां पे साहबे सुफ़ा उनको कहते रहा करते थे। वो सारा वो कुरान की तालीम लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर हदीस को वो लिखते थे। और अबू हुरैरा के बारे में आपको पता है कि वो किस तरह से हरीस होते थे, एक लम्हा भी वो जाया नहीं करते थे ताकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में वो लिख सके और बयान कर सके। तो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारे सहाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि वो बदखान वो जगह है जो मदीना के बाजार की जगह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अकीक एंड बदखान में जाए और वहां से हर रोज जाके 2 ऊंची कोहान वाली ऊंटनियां उनको फ्री में ले आते हैं। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई किसी को से ऐसा नहीं कि चोरी करके लाते, बस वो जाते और उनको फ्री में 2 ऊंटनियां मिल जाती हैं। अब देखिए उस जमाने की ऊंटनियों की कीमत वो बिल्कुल आज जैसे आप मर्सिडीज समझ लें या बेंटली समझ लें या इस तरह की गाड़ियां जो महंगी होती हैं, किसको नहीं चाहिए होगी। तो सहाबा बड़े खुश है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसको, उन्होंने कहा कि जाए और वो फ्री में वो ले आए, और कौन ऐसा साहब है जिसको चाहिए। उन्होंने कहा कौन ऐसे है जिसको नहीं चाहिए होगा। तो आपने कहा कि फिर मस्जिद में जाओ और जाके कोई भी 2 आयात कुरान पाक की जो तलावत करता है और दूसरों को सिखाता है, उसका अजर इससे भी ज्यादा है कि उसको 2 ऊंटनियां मिल जाएं।
जो 3 सिखाएगा उसको 3 ऊँटनियां, जो 4 सिखाएगा उसको 4 ऊँटनियां, और जिसका जितना फिर ज़र्फ होगा वो उतना उसको लेगा और उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद में जाने की रग़बत दिलाने की बात थी। देखिए जुम्मे के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि जो इंसान, जो आदमी बगैर उज़र के 3 जुम्मे छोड़ देगा वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे कई दफा घरों में पड़े रहते हैं और हम उनको पूछते भी नहीं हैं, हम उनको कहते भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने की बात है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और मस्जिदों से ताल्लुक रखना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, ताकि हमें वो अल्लाह के शार अल्लाह हैं जो हमने पढ़ा था ना, अल्लाह की निशानियां, ये उनमें से एक है। और मस्जिद में जाके सिर्फ 2 अगर आयात पढ़ते हैं तो अजर देखिए किस तरह का अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। और कुरान जब तक नहीं खुलता जिंदगी में, उससे पहले हमें सारे ही लगता है कि वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। जब कुरान खुलता है तो लगता है कि यही सारी गलतियां हैं। फिर इंसान का अपना नफ्स उसको लगता है कि या रब्बुल आलमीन मैंने कैसा वक्त गुजारा है। फिर उस बात का एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो इस वक्त का हिसाब क्या देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कोई बात नहीं छुपाई है। बय्यना आयात है, वह बय्यना तो रोशन दलाइल है उसके अंदर। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल इमरान के शुरू में कहते हैं कि कुरान में बय्यना आयात हैं और उसमें मुहकम आयात हैं, और उसमें कुछ आयात ऐसी हैं जो शुबे वाली हैं, मुश्तबह आयात हैं, और उसमें वही कजी तलाश करते हैं जिनके दिलों में कजी है, और उसकी असल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। अब वो ऐसी आयात हैं कि अगर उनकी रेगुलर जिंदगी में अमल करने में उसका कोई हाथ नहीं है। वो ऐसी आयात है जो गायब से जिनका ताल्लुक है, अगर आपको ना भी पता चले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों ने उसमें ढूंढना होता है। आज ही मस्जिद में जब मैं जुम्मे के बाद निकल रही थी तो मुझे मिली औरत, और उन्होंने कहा कि आयशा आई हैव अ क्वेश्चन, कि मुझे किसी ने ये पूछा कि कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह का तो जिक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद ऐड किया हुआ है। तो मैं इतना हैरान होती हूँ। देखो ये हम मुसलमान हैं, हमारे पास एजुकेशन का ये हाल है कि वो पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी औरत हैं, और मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मैंने उनको कहा देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह एक अपनी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया, इसका मतलब क्या है कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के। जब हम इस्लाम की फोल्ड में आते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग इस्लाम में आते थे तो क्या अहद करते थे? ये अहद है ना कलमा, कि मैं अहद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे, राइट, या किसी की भी, बस मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो इस्लाम हम पे आया है। अगर हम इस पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कुरान पे कैसे बिलीव करेंगे, हम नमाज पे कैसे करेंगे, हम किस चीज पे बिलीव करेंगे? आप मुझे ये बताइए। इतनी आसान सी बात है और उसी को लेके फितना क्रिएट कर देते हैं लोग। आप देखिए ये बातें सुनी हुई होती हैं। आज का बहुत बड़ा फितना है, लोग हदीस से इनकार करते हैं। लोग कहते हैं नहीं हदीस में कुछ नहीं, ये तो बाद में लिखी गई, 300 साल बाद में लिखी गई थी, इसमें ट्रूथ कोई नहीं है। वजह क्या है? आपको पता है वजह क्या है? कि हमारे पास इल्म नहीं है। जब तक मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगता था कई दफा कि पता नहीं अब ये जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इल्म कोई नहीं था, हमने तो दूसरों से सुना है ना। अगर एक आलिम से सुनते हैं, दूसरे को सुन लेंगे, जो हमें समझ आती है, अच्छा ये हदीस है, ये हदीस है, लेकिन कौन सी हदीस किस लेवल की है, चेन का क्या मतलब है, मतन का क्या मतलब है, डिटेल क्या है, उसमें अपना फतवा क्या है, इसमें सहाबी का कॉल क्या है, नहीं पता होता। तो इसीलिए तो ऐसी बातें हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दुनिया के इल्म के साथ मेरा ये कुरान का कितना क्या है, 30 पारे, सिर्फ 30 बाब हैं सिर्फ। शैतान इतना मुश्किल कर देता है कि नहीं समझ आनी, ना पढ़ो इसको, क्या समझ नहीं आती है। अब देखिए मैं डिटेल आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप हदीस बयान हो जाती है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लफ्जों से समझ नहीं आ रही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं। ये तो मोटिवेट करने के लिए तफसीर होती है कि जो इंसान इसको सुन रहे होते हैं वो मोटिवेशन होती है, ओ अच्छा इतना सवाब मिलेगा, सहाबा ये करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, इस्लाफ ये करते थे, हम भी कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, इसीलिए तफसीर बयान की जाती है। लेकिन इसमें क्या समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं? सब आती है समझ, जब अमल करना होगा तो हमें सब समझ आ जाएगी। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फमन शाहिदा, बस जो कोई चाहे। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद इस आयत को कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 185 कि फमन शाहिदा, बस जो कोई मौजूद हो, मिनकुम तुम में से, अशहरु इस महीने में, फल यसुम हो तो उसको चाहिए कि रोजे रखे।
ٹھیک ہے, اب انڈر لائن کیجیے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جو کوئی موجود ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ روزے رکھے, پیریڈ. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ آگے کہہ رہے ہیں ہاں لیکن ومن کانا مریدن, اگر کوئی ہو بیمار, او علی سفرن, یا وہ ہو سفر پر, فعدتن, تو گنتی پوری کرے, من ایام اخر, بعد کے دن میں. اب ایسا تو نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں ہوتا ہے, دیکھیں بیماری بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر تو وہ اس ایک مہینے میں سرٹن ٹائم میں کبھی سر میں اتنی درد زیادہ ہو گئی کہ ہم نہیں رکھ سکتے, بخار آ گیا, فلو بہت تیز ہو گیا, کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے جو کہ تھوڑے دن ہے, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جانی ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, واپس صحت آتی ہے, تو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے جتنے آپ کے چھٹے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو رخصت ہے, آپ نہ رکھیں, اس کے بعد آپ نے رکھنے. لیکن آج کل یہ بھی کوشچن ہے کہ آج کل تو سفر اتنی آسان ہے, تو پھر کیا؟ تو یہ نہیں کہا گیا کہ مت رکھو, یہ نہیں کہا گیا, یہ آسانی دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, سفر میں ہے, آپ لوگوں کی ریگولر روٹین والا دن نہیں ہے, کھانے پینے کا اس طرح سے وہاں جا کے نہیں بندوبست ہو سکے گا, تو آپ چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے, فائدتن من ایام اخر. اب اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ بعض دفعہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی شوگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے نہیں میں تو روزے نہیں رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو ایک سجیشن دے سکتی ہوں کہ اگر آپ ایسے کریں کہ جن کو اتنی بہت ایسی بیماری نہیں ہے, جیسے ریگولر تھوڑی بہت بیماریاں لگی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, تو وہ صبح اٹھیں, روزہ رکھیں اور یہ نیت کریں کہ یا رب العالمین اگر میری صحت نے اجازت نہ دی اور مجھے لگا کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں روزہ توڑ لوں گی. آپ رکھ کے دیکھیے, آپ بلیو کیجئے, میں نے اتنے لوگوں کو یہ بات کہی ہے اور کائنڈ آف 95% لوگوں نے پورے 30 روزے رکھ لیے. کیونکہ پہلے ڈر ہوتا ہے نا کہ نہیں میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اب ہمت نہیں ہے, پھر گرمیاں بڑی تو سردیاں بڑی تو ہماری جیسی چیزیں لگی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن آپ رکھ کے دیکھیے, کیونکہ دیکھیں اتنا اجر, روزوں کے مہینے میں ایک نیکی کرنے کا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر میں خود دوں گا. قیامت کے دن ایک پورا جنت کا ایک دروازہ جو ہے نا, اس کا باب الریان اس کا نام ہے, اس میں سے صرف روزے دار اندر جائیں گے. الحمدللہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اجر آپ سوچے جنتوں میں جانے کے بعد جو اجر وہاں پہ ملیں گے, ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیں اب صرف یہ سوچئے کہ آج ہم ایک بڑے سے روم میں ہیں, وہاں پہ کوئی آتا ہے آ کے ہمیں یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس کمرے میں آپ نے پورا ایک ہفتہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کھانا وانا تو مل جائے گا, لیکن آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا, آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے, آپ نے یہ آپ نے کام کرنے ہیں, ادھر بیٹھ کے آپ نے عبادت بھی کرنی ہے, آپ نے جو بھی ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن اس کمرے سے آپ نے باہر نہیں نکلنا. اس کے بعد اس حدود کے اندر ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ان گنت انعامات ملیں گے, آپ کو ایک بڑا محل ملے گا اور اس کے اندر آپ کو بے شمار نعمتیں ملیں گی, آپ کو نوکر ملیں گے, آپ کو کھانا ملے گا, گاڑی بار ملے گی, سارا کچھ آپ کو ملے گا, وٹ ایور یو تھنک اباؤٹ, اور پوری زندگی آپ کو یہ ملے گا. آپ مجھے بتائیے کون بندہ ہے جو ایسے نہیں کرے گا؟ میں تو بیٹھ جاؤں گی آرام سے, بلکہ فون کر کے باقیوں کو بھی بلا لوں گی کہ آجو یہ بڑی اچھی ڈیل مل رہی ہے. تو ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت مچھر کے پر کے اوپر جو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے نا, اس کے مطابق بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. اور اس دنیا میں اس بیکار سی چیزوں میں آپ اگر اچھا عمل کر لو گے, اللہ کو راضی کر لو گے, تو وہ ان گنت انعامات ملنے والے ہیں. میں اپنے امپلائیز کو, ہماری میٹنگ ہوتی ہے ایوری منڈے کو, تو میں ان کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ دیکھو آپ لوگ جب جاب کرتے ہو, آپ 10 to 7 ہمارے کام اوپن ہوتے ہیں, تو ایسے تم لوگ عورتیں جتنی بھی ہیں, کیونکہ لیڈیز اونلی کام ہے, تو 10 to 7 آپ لوگ کام کرتے ہو, تو 10 to 7 7 8 9 10 تو کتنے آورس, 9 آورس تو ہو جاتے ہیں نا. اس کے بعد میں نے کہا گھر سے تم لوگ نکلتے ہو, اب دن تو ہمارا 24 آور کا ہے. 24 آور کو اگر آپ آدھا کر لو, 12 گھنٹے رات کے کام ہوتے ہیں, چلو سو گئے, اٹھ کے رات کے جو بھی کام ہے, دن میں ہمیں اگر 12 گھنٹے ملتے ہیں, تو آپ سوچیں 9 گھنٹے وہ, اب کام پہ آنا ہے تو ڈیفینیٹلی تیار ہونا ہے, پھر گاڑی میں بیٹھنے آنا ہے تو 1 گھنٹہ آنے کا, 1 گھنٹہ جانے کا, تو 9 10 11, باقی کیا بچا مجھے یہ بتائیے, 1 گھنٹہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی اس میں تربیت بھی کرنی ہے, اس میں گھر بھی دیکھنا ہے, اس میں کھانا بھی پکانا ہے, اور گھر جا کے ہمیں فریش بھی ہونا ہے سب کے سامنے. کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم نے اپنے آپ کو اتنا دیکھیں 40 گھنٹے ایک ہفتے میں جو عام بندہ کام کرتا ہے، آدمی تو کرتے ہی، آدمیوں کی تو ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، ان کو تو نہ کریں تو پوچھا جائے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اپنے آپ. میں نے ساری زندگی کام کیا، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیے کیا پرفارمنس کیا رہ جاتی ہیں پھر گھر میں. یہاں پہ پرفارمنس بڑی اچھی ہے، وہ جو 10 گھنٹے ہم باہر گزار کے آتے ہیں نا، وہ تو ہمیں ایک پیسہ ایکسٹرا نہ دے اگر ہماری پرفارمنس گر جاتی ہیں. ہمارے گولز ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو میٹ دس گول، رائٹ؟ وہ تو ہم مر جاتے ہیں کرنے کے لیے. گھر میں پرفارمنس کسی نے پوچھنی کوئی نہیں ہے نا، وہ آخرت میں پوچھی جائیں گی. تو وہاں پہ ہم پھر کیا حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ حساب ہے، یہ سوچیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا اس چیز کی. میں بالکل اگینسٹ نہیں عورتوں کے کام کرنے کی، یہ مت سوچیے گا. میں وہی بات کر رہی ہوں، میں نے خود ساری عمر کام کیا ہے، لیکن آج جب سمجھ آئی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ کاش ریورس کسی طرح سے لگے پیچھے جاؤں اور پھر میں دیکھوں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے ساتھ، یسرا آسانی، ولا یریدو نہیں چاہتا وہ بکم تمہارے لیے اسرا تنگی، کہ اللہ تمہارے لیے تنگیاں نہیں چاہتا، آسانیاں ہیں. اگر بیمار ہو تو بعد میں روزے رکھ لو. والی تکملو، تاکہ تم پوری کرو. والی تکملو، یہ بڑی شدت ہے اس میں، تاکہ تم پوری کرو عدتا، گنتی کو. والے تکبرو، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو. ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو، اب دیکھیے میں روزوں کی بات اگر ایک عورت کے طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان عام دنوں میں ہم ہر مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں جس میں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، رائٹ؟ لیکن جب اگر روزہ نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں تو روزہ رکھنے کا حکم ہے بعد میں، نماز کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک دن میں 5 نمازیں، اگر 7 دن 8 دن جو بھی ان کی جمع کرو اتنی نمازیں اگر وہ پڑھیں گے تو وہ دوسری والی رہ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بہت آسان دیا ہے. اگر پریگننٹ ہے عورت، اگر اس نے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھے ہوئے تو وہ پھر اس کے بعد، میں نے ابھی بلکہ الحمدللہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں جب مجھے اتنا نہیں زیادہ اس کی شدت کا اندازہ تھا، تو میری بہو کا بیبی جب پیدا ہوئی چھوٹی والی، تو وہ مہینہ وہی تھا جس میں وہ نرسنگ بھی کری تھی اور بچی پیدا ہوئی تھی، تو اس نے روزے نہیں رکھے تھے. تو پہلا جب دسمبر کا مہینہ آیا، وہ چھوٹے دن ہوتے ہیں اور سردیوں کے دن تھے، تو اس نے پورے دسمبر میں روزے رکھ لیے. تو ایسے اب تو ہر روز روزہ رکھ رہے، تو اس نے کہا کہ یہ دن ایسے ہیں مام آئی وانٹ کہ میں سارے کے سارے روزے اس میں کمپلیٹ کر دوں. الحمدللہ اتنی چھوٹی بچی ہے اور اس کو یہ بات کا احساس ہے کہ اس نے روزہ نہیں چھوڑنا. اللہ کرے کہ ہمیں سب کو اس چیز کا احساس ہو. جو آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو جو وارث ہیں ان پہ یہ بنتا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے چھوٹے روزے رکھیں. ہم نے اپنے چھوٹے روزے پورے کرنے مشکل ہے، تو اب ماں باپ کے بھی روزے رکھنے پڑیں گے. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اپنی کب سے آپ اپنے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کچھ کہ اتنے سال میں میرے روزے چھوٹے ہوں گے اور اب تک میرے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو مارک کر لیں کہ اتنے، آپ منڈے اینڈ تھرسڈے کا بھی اگر روزہ رکھنا شروع کریں گی تو آپ اس کو کاٹتے جائیں، آپ اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں. یہ اس کی چھوٹ نہیں ہے. آپ ڈیفینیٹلی، اچھا اب دوسری طرف ہے فدیے کا، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. نمبر 1 ایک تو بڑھاپا، وہ تو مسلسل ایسا نہیں ہے کہ آج بڑھاپے تو کل جوانی آ جائے گی تو پھر روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر ویسے لوگ جو بوڑھے ہیں وہ فدیہ دے سکتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر مل جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی. یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کا پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہی حالت رہے گی تو اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور سب اپنی اگر پیرنٹس زندہ ان کو کہیے کہ اپنے حساب کر کے ابھی سے روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، کیونکہ ابھی اجازت ہے نا ان کو کہ فدیہ دے دے تو ان کا پورا ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر وہ نہیں رہتے تو بہت خوبصورت بات ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ان سے یہ کویسچن پوچھا جائے گا روزوں کے لیے. تو ہم اگر روزہ ان کی جگہ پہ رکھیں گے تو الحمدللہ اس کا بہت اجر ان کو ملے گا وہاں پہ. روزہ جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ سیشن ہے. ابھی آ رہے ہیں، 1 مہینہ تو صرف رہ گیا ہے. یہ ٹریننگ سیشن ہے. کس چیز کا ٹریننگ سیشن ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ہر کوئی تو نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کمرے میں جائیں اور جا کے چپ کر کے پانی پی لیں یا منہ میں کوئی چیز کھانے کی ڈال لیں تاکہ بہت پیٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے تو ہم کھا لیں. نہیں کھاتے نا. ہمیں یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، and Allah is watching me. اب دیکھیے یہی ایک چیز ہم پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں.
یہ روزہ جو یہ مہینہ نا یہ پریکٹس کروانے کا مہینہ ہے تاکہ اگلے 11 مہینے ہم اس کو عمل میں لا سکیں. اگر ایک مہینے ہمیں اس بات کی پریکٹس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، جب میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، تو پھر اگر اللہ نے منع کیا کہ روزے میں لڑنا نہیں ہے، میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی بیکاز اللہ از واچنگ می، میں نے کسی کے بارے میں چغلی نہیں لگانی بیکاز اللہ از واچنگ می، رائٹ. روزہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز کی پریکٹس ہو جائے گی اور پورے اگلے رمضان، پورے اگلے 11 مہینے میں یہ عمل میں آ جائے گی، تو آپ سوچیں کہ ہم کس لیول پہ جا سکتے ہیں. روزہ صبر ہے، کھانے پہ صبر ہے، پینے پہ صبر ہے، غصے میں صبر ہے، تھکاوٹ پہ صبر ہے، نیند پہ صبر ہے، نماز پہ صبر ہے، رات کو جاگنے پہ صبر ہے. صبر 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 صبر. اور پھر 11 مہینے کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس میں صبر کر لیا تھا تو اب ہم نے اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. روزے دار کے منہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. الحمدللہ. اور روزوں میں ہی وہ مہینہ آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، وہ رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. الحمدللہ، جو 1000 سالوں سے بہترین رات ہے، 1000 سالوں سے. اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کیسے کیسی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ابھی تو ایک مہینہ پڑا ہوا ہے، یا رب العالمین ہمیں وہاں تک پہنچا دینا، ہمیں صحت، تندرستی، ایمان کی دولتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنا. ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، اور اگر ہمیں یہ مہینہ مل جاتا ہے تو یا رب العالمین اس مہینے ہمیں ایسا بنا دینا کہ رمضان کے آخر میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم ایک نئے بچے کی طرح، ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح اپنے اگلے دن گزارے. انشاءاللہ رمضان میں آپ کو رمضان کی جو بک ہے روزوں کی وہ بھی کرواؤں گی. یہ روزے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے. جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، پھر ہمیں ہوتا ہے یا اللہ وہ تو نبی تھے، ان کو تو عبادت اتنی انہوں نے کی، تو پھر ہم تو انسان، ریگولر انسان ہیں. پھر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تبع تابعین کو دیکھتے، اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادتیں کیسی تھی. امام شافعی کے بارے میں پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ روزوں میں وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے. کیسے؟ ایک دن میں آپ سوچیں، ایک قرآن اور ایک رات میں 30 دن ہی ہوتے ہیں نا، وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا کرتے تھے یہ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ 40 سال تک انہوں نے جو عشاء کے وقت میں وضو کیا، فجر تک وہ اس وضو کی حالت میں ہوتے تھے اور پوری رات کا قیام کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہمیں جب ایسے پتہ چلتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ بس روزے آئیں گے تو اس دفعہ میں نے کرنا ہے. روزہ مہمان ہے، روزے کی آمد ہے. جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر صاف کرتے ہیں نا، جو انہوں نے آنا کھانا پکاتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں ان کے لیے. تو اب ہم نے روزہ آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. ہمارے دل سے ہر کینہ نکل جائے، کیونکہ جس دل میں کوئی بھی برائی ہوگی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں، اللہ نہیں آتے وہاں. ہم نے اپنے دل کو ہر غلیظ چیزوں سے پاک کرنا ہے، ہر ایسی سوچ سے پاک کرنا ہے. ہم نے صلح رحمی کرنی ہے، سب سے بڑی بات ہے، سب سے محبت کرنی ہے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ حدیث بات بتا رہے تھے کہ اے عمر، جب تک تم مجھ سے اتنی محبت، مجھ سے اور اللہ سے اتنی محبت نہیں کرو جتنی محبت تم اپنے، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے باپ، اپنے بیٹوں، مطلب اولاد سے، یا پھر تم اپنے آپ سے کرتے ہو. تو آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عمر کا جواب کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے عمر، جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے ہو، اس سے زیادہ محبت نہیں کرو جتنی تم اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور اپنے آپ سے کرتے ہو، تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اب دیکھیے اس زمانے میں صحابہ بھی سچ بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنے آپ سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عمر پھر تم ابھی مومن نہیں ہو. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، واپس سوچا اس بات کو، پھر واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب تم مومن ہو. اب دیکھیے کہ کس طرح سے، دیکھیے، اور اس بات کو جب یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا، اس میں آپ نقطہ پکڑنے کی کوشش کیجیے. آپ سوچئے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. دیکھیے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے دوست ہے، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں،
پھر آپ جب ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اتنی زیادہ ہی ہم لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ میری دوست ہے، میں یہ کر لوں، میں اپنی بہن کے لیے یہ کر لوں. اگر وہ کبھی آپ کی توقعات پر، کیونکہ توقع بھی پھر ہوتی ہے نا کہ اب میں اتنا کر رہی ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر کبھی وہ آپ سے ویسا سلوک نہیں کرتے نا، پھر آپ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے توقع پہ پورے نہیں اترتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سارا کچھ کرنا ہے. اگر تم اس کی ہیلپ کر رہی ہو تو اللہ کی محبت میں، پھر وہ ایکسپیکٹیشن کا لیول ختم ہو جاتا ہے. پھر تمہیں اس کو تانا نہیں دینا ہوگا، پھر تم اس کا شکریہ ادا کرو گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں نے اس کی یہ خدمت کی اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. یہ بہت مزے کی باتیں ہوتی ہے. جب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر انسان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہی تو ہیں جو ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس اونچے مقام پہ چلی جاؤں، میں جنتوں کے اونچے درجے پا لوں گی. کیونکہ جواب تو اسی کا دینا ہے نا. دنیا میں تو انسان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور پھر وہ کرنے کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج میں نے یہ کیا تھا اور میں نے صرف آپ کی محبت میں کیا ہے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب کی امید رکھ کے کام کرو، یہ اجر ملے گا تمہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن بندے ہیں وہ سیدھے جنتوں میں بھاگ جائیں گے الحمدللہ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نور کے ممبر. یہ میری بڑی فیورٹ بات ہوتی ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ نور کے ممبر. اللہ کرے ہم سارے جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں نا، ہم قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ قرآن میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا رب العالمین میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن جس نے گواہی دینی ہے نا، جو ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ قرآن بھی شکایت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیے جب میں پڑھی تھی شراب کے بارے میں احکامات تھے، ان کے بارے میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سیکنڈ حکم آیا، ابھی تھرڈ حکم کی بات نہیں تھی، سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے پاس نہ جاؤ. اینڈ ریزن اس کا یہ بتایا تھا کیونکہ جو تم کہتے ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کیونکہ جو تم کہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. کہتے تم کچھ ہو، کرتے تم کچھ ہو، رائٹ؟ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بڑی باتیں ہیں یہ سوچنے والی. اور پھر اس کے بعد رمضان کا انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ کیا احکامات ہیں، اور اس کے بارے میں ایسی کہ ہمارا دل چاہے عبادت کرنے کو، ہمارا دل چاہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ ہم سوئیں. اور انشاءاللہ ہم سبھی ایسا کریں گے. آگے دیکھیے ایک اور اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ میری فیورٹ آیت ہے. وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں. یہاں پہ ایک لائن لگا دیجئے کہ یہ فقرہ ایک مکمل نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں. دیکھیے اللہ نے یہاں پہ کوئی لفظ ایڈ نہیں ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلاں مزار پہ چلے جانا، فلاں پیر کے پاس چلے جانا، فلاں کے پاس چلے جانا تو میں ان کے تھرو ان سے بات کر لوں گا یا ان کی دعا سن لوں گا. سوچئے اس آیت کو، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے قریب ہی ہوں. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دائی، پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. اذا، جب بھی، دعانی، وہ مجھے پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف مسجد میں سنتا ہوں، یہ نہیں کہ جب وہ نماز کی حالت میں سنتا ہوں. میرا بندہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو یہ بات ہمیں کیا نہیں سوچنی چاہیے؟ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ہے ڈرنے کی بات. اس کو موٹا موٹا انڈر لائن کر دیجئے. میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اب ہم جیسے بندوں کو کہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مان تو رہے، اور کیا حکم مانے؟ کبھی نماز 5 میں سے 3-4 تو پڑھ ہی لیتے ہیں کبھی کبھی، رائٹ؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پوری بھی پڑھتے ہیں. I'm just talking about regular بات کر رہی ہوں کہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ نیکی بھی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ صرف سورۃ بقرہ میں 1000 حکم ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے؟
اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو جان کے سمجھ کے سوچ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا حکم کیا ہے. شرط ہے یہ دعا قبول ہونے کی. اب جب ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں اس کی وہ بھی ریزن ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کا قیامت کے دن جو اجر ملے گا تو بندہ سوچے گا کہ میری کوئی دعا ہی نہیں پوری ہوئی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے وَيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ وہ سب مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں. ایمان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایمان دل کے اندر کی حالت کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا یہ اگر یہ ہل گیا نا بندے کا تو پھر کچھ بھی اوپر باقی نہیں رہتا. یہ بیج ہے، یہ نیت ہے بندے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا. دیکھیے مخلص ہونا ضروری ہے. اللہ کو 99% بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے 99.9% بھی نہیں چاہیے. اللہ 100% مانگتے ہیں. قرآن کھول کے دیکھ لیجئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ آ کے اللہ نہ کرے وہ آ کے یہ کہیں کہ اوکے میں 99.9% تم سے محبت کرتا ہوں، یہ پوائنٹ یہ میں اس عورت سے بھی محبت کرتا ہوں، ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، رائٹ؟ بالکل یہ بات سوچ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی 100% مانتے ہیں بندے کا. اسی لیے تو کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ شرک کی بات ہوتی ہے تو شرک تو تمہارا نفس تمہیں شرک کراتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت مزہ بھی آتا ہے اور پھر بہت ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کی محبت کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر خشیت الہی سے آنسو بھی نکلتے ہیں. اور یہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ قرآن میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا تھا. یہ دوسری جب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پہ پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا اس کا بوجھ اٹھانے سے. انسان صرف ایک ایسا تھا جس نے اس کو قبول کیا اس کا بوجھ اٹھانے سے، اور اللہ نے کہا یہ بڑا جلد باز ہے، یہ اس کا جواب دینا ہے. اس کی اگر برکتیں اتنی زیادہ ہے نا، اس پہ عمل کر کے جنت الفردوس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ہم لوگوں سے، اگر وہ ملنے ہیں تو اس پہ نہ عمل کر کے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. دعا جو ہے نا دیکھیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے خالص ہو کے، یہاں سے خالص ہونا ضروری ہے، اللہ کا بندہ بن کے دعا کرتا ہے تو کیسے اللہ قبول نہ کرے گا؟ ٹائم کئی دفعہ لگتا ہے دعائیں قبول کرنے میں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سب سے چھوٹی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت لوگ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جس کے پاس علم آ جاتا ہے نا وہ ڈھل جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایک درخت ہوتا ہے اس کے اوپر جب پھل لگتے ہیں تو درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں جب بیج ہم بوتے ہیں کبھی بیج اگر خراب ہوگا تو درخت ہی نہیں نکلے گا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کبھی درخت دیکھیں کہ جب پتے گل سڑ جاتے ہیں یا ان پہ کوئی کیڑا لگ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، آپ جب ہم خیال رکھتے ہیں اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہیں، پانی دیتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ سورج بھی آ رہا ہے، جہاں پہ ہوا اس کو پراپر مل رہی ہے، اس کو اگر کبھی لگتا ہے کہ کوئی کیڑے پاس آ رہے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کھاد ڈالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں تو وہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر پھل بھی تو اتنے خوبصورت آئے گا نا. اگر ہم پورے ٹائم پہ باہر ہی پھرتے رہیں گے، باہر ہی کام کرتے رہیں گے، گھر جو درخت لگانے تھے نا اولادوں کے درخت لگانے تھے، اب دیکھیں وہ سورۃ کاف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایک بچے تھے جن کی دیوار گری ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ انہوں نے جب دیوار بنا دی تھی تو پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، ہمیں یہ کھانا ہی دے دیتے، یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا کھانے سے دینے سے انکار کیا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابوہ صالحہ، کس کا باپ نیک تھا، مر چکا تھا باپ. وہ بچے جو یتیم تھے نا ان کے باپ نیک تھا، اس کا اجر ان بچوں کو مل رہا تھا. تو ماں باپ کی دعائیں بھی بچوں کو لگتی ہیں. یہ دعا بڑا کہتے ہیں کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر مومن بندہ اپنے رب کے آگے جھک کے دعا کرے اس کو کیسے نہیں منائے گا؟ آپ مجھے بتائیے. اس کا وعدہ ہے، اس کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا تو ایسے بات کیا کیجیے جیسے ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. یا رب العالمین آپ نے تو وعدہ کیا ہے، میں آج جو آیت پڑھی تھی اس میں آپ نے یہ کہا ہے، میں پوری کوشش کر رہی ہوں عمل کرنے کی. یا رب العالمین میں دعا بھی کرتی ہوں، یا رب العالمین اللہم انی اسألک علما نافعا،
مجھے ایسا علم دے دے اللہ میاں جو نافع ہو، جو مجھے فائدہ دے سکے، میں جتنی علم لے رہی ہوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہو۔ دعا کیا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ اتنی دعائیں ہیں جس کی کھادنی کہ ایک ایک دعا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے کیا کیجیے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنیں گے؟ اور جو نہیں سن رہے نا تو دیکھیے اس کی محبت بھی اتنی ہے کہ وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز تیرے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اب پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، یا رب العالمین آپ تو رب ہیں عالمین کے لیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور میرا بڑا دل ہے اس پہ، یا رب العالمین آپ اس میں خیر ڈال کے اس کو قبول کر دیجئے، آپ اس کو بہتر کر دیجئے میرے لیے نا، آپ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے تجھ پہ اگر مصیبتیں آتی ہیں تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تو اس سے بچنا ہے کہ میرا عمل کوئی ایسا نہ ہو جس میں تکبر ہو، جس میں کسی کے لیے چگلی لگا کے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے لگائی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اگلے کے بکیے ادھیڑ کے آ جاؤں۔ اب باقی جو نیک دو تین چیزیں کر رہی ہوں وہ سوچ لوں کہ نیکی تو میں نے بلٹ اپنے اندر بنا لی ہوئی ہے کہ اچھا یہ نیکیاں میں نے تو کتنی نیکیاں بھی کی ہیں۔ پہلے اپنا جائزہ لیں گے نا انشاءاللہ، پھر اللہ سے باتیں کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ اور پھر بندہ مومن کا ایمان اتنا سخت ہوتا ہے نا کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی ہے نا تو اس میں میرے لیے بہتری ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں پھر ایسی چیز تجھے نواز دیتا ہوں جو تیری اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے، اور وہ انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ پتہ جب وہ نظر آتی ہے، وہ نظر بن جاتی ہے، جب انسان کھوجنا شروع کرتا ہے۔ مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ حدیث قدسی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک اے ابن آدم، ایک تیری چاہ ہے اور ایک میری چاہ ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں بدل دے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے میری چاہت کا انکار کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر ہمیں یہی ایک بات سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس کی مرضی میں راضی ہو جائے، اس کی رضا میں راضی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھا کر دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پھر انشاءاللہ اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔